बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। गांव मोहम्मद अयूब गोलू से कंदकोट मोहम्मद अयूब गोलू ने कुरान पाक उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। कंदकोट मोहम्मद अयूब गोलू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरी ज़मीन पर बंगवार बरादरी नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, खुदारा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मोहम्मद अयूब गोलू ने सरदार अहमद अली खान बंगवार को कुरान का वास्ता देते हुए कहा है कि मेरे साथ बंगवार बरादरी का फैसला किया जाए। और इसने सरदार मोहम्मद सलाह गोलू से भी यही गुजारिश करते हुए कहा है कि खुदारा मेरे साथ बंगवार बरादरी का फैसला करवाएं। मैं एक शरीफ शहरी हूँ, आए रोज़ पुलिस मेरे ऊपर नाजायज़ FIR कर रही है। मजीद SSP कश्मोर और सेशन जज कंदकोट से गुजारिश की है कि हमारे मसले पर तवज्जो दें और हल करवाएं ताकि दोनों तरफ से खूनारेजी ना हो सके। जो है आप आला इदारों और आला हुकाम को क्या कहना चाहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर मेरा मसला ये है जो मेरा ज़मीन है इधर, ये बंगवार लोग हैं, वो कुछ सहाफ़ी है, वो हमसे बहुत प्रेशर डाल रहा है। हमारे इधर आया था 2-3 ट्राली भर के हमारे ऊपर हमला किया था। बाद में उसके 2 दिन छोड़ के फिर पुलिस ने 4 मोबाइल भेजा था तो ज़मीन को छोड़ो। मैंने आला ऑफिसर को अर्ज़ किया था, भाईजान आप आला ऑफिसर है, हमारा थोड़ा वेरीफाई करो, ज़मीन हमारा है या इसका है, या हमारे पास कागजात है या नहीं है, वो आप वेरीफाई करो। उन लोगों ने मेरे कुछ भी नहीं सुना इस टाइम तक। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, इधर किसी इसी मोड़ पे उसी मोड़ पे पुलिस भी मेरा पीछे। मैं को डाकू नहीं हूँ, मैं को दाड़ेल नहीं हूँ। मैं कंदकोट में मेरा स्टेट एजेंसी था, मैंने उधर काम करने वाला, कंदकोट का प्रॉपर्टी वाला कारोबार वाला हूँ। ये बंदा मेरे को बहुत परेशान करे। मैं SP साहब को अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा रहा ये बच्चे के साथ कुरान से मेरा हक को हक करे, ना को ना करे। मैं SP साहब को ये कुरान शरीफ दिखा रहा हूँ तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाए। उसके बाद मैंने इसके काफ़ी मरतबा, ये सरदार हैं अहमद अली खान है, वो कौमियत कर रहे हैं, भाई कौमियत नहीं करो। सरदार मोहम्मद सलाह खान है, मैंने उसको भी अर्ज़ किया था, भाई हमारे मदद करो। क्यों हक सच आप सोचो, अगर मेरा हक है मेरा क्यों दो। वो खामखा मेरे ऊपर ये बोझ डाल रहा है, मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। अभी भी कल इधर 3 बंदे आए हैं, 4 बंदे आए हैं, खान की ड्रेस में, बुलाए हम पुलिस वाले हैं। हम पुलिस वाले से किधर जाएं, या मैं गुनहगार हूं, या आप लोग हमारे को ये बोल रहे हो तो आप जाओ गुनहगार हो जाओ, या मैं गुनहगार हो जाऊं। मैं गुनहगार नहीं हो जाऊंगा ऑफिस, मैं सर गुनहगार नहीं बनूंगा। ये SP साहब को मैं अर्ज़ कर रहा हूं, आप मेहरबानी करें, हमारा हक सच को हक करो, नाह को नाह करो। ये इसका घर भी नहीं है। बक्का मोहम्मद काफ़ी दफ़ा थाने पे ले जा रहा है, काफ़ी सहाफ़ी, मैं उसको भी अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सहाफ़त ऐसा नहीं है, मैं सब सहाफ़ी को अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाफ़त का मसला ये होता है हक सच सोचे। एक अगर कौमियत करेगा तो वो सहाफ़त नहीं है, उसको ऐसा नहीं समझो। अगर आप लोग सर सबको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उसको थोड़ा समझा दो। ये एक फायर ब्रिगेड का मुलाजिम है, सरकारी नौकरी, फायर ब्रिगेड का, म्युनिसिपल का। इसने करोड़ों रुपया जमा किया, किधर से लाया ये आप सोचो। तो इसका सिर्फ ये है किसी के ऊपर कब्जा करना, किसी के ऊपर खामखा परेशान करना। इसको बोलो ऐसा नहीं करो। आप सारे को मैंने अर्ज़ कर रहा हूँ, जो भी सहाफ़ी है मैं सबको अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा ख्याल कराओ, किसी से पूछे क्या है क्या नहीं, हक सच सोचे। मैं अभी जज साहब को भी अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे ऊपर नाजायज़ इन लोगों ने FIR किया। परसों मेरे को सफ़ीर जागीरन ने फ़ोन किया, तो अबर ये आए हैं 4-5 सहाफ़ी ले आए हैं, 10 बंदे और हैं, ये बोलते हैं दूसरा FIR करे। भाई आप सोचो मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है दूसरा FIR करोगे। मेरा 20 दिन मेरा बंदा अस्पताल में पड़ा था, सर्टिफिकेट पड़ा है, मेरा FIR आज तक वो सफ़ीर ने नहीं किया। अभी दूसरे का कर रहा है, फिर तीसरा FIR कर रहा है। मैं कौन सा गुनाह किया साहब, मेरा थोड़ा एहसास करो। ये कुरान के सदके मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये कुरान है, ये बच्चों के साथ मेरे साथ इंसाफ हो जाए, ना इंसाफ नहीं हो जाए। बाकी रोज़ाना बंगवार बिरादरी कौमियत कर रहा है, रोज़ इधर आते हैं हमारे ज़मीन पे। अगर हमको मार के ले जाएगा मैं तो और कुछ नहीं करूँगा। ये तो लाजमी। सरदार अहमद अली खान बंगवार, जो जितने भी सरदार हैं कौमियत के, उनको आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको खुदा रहा ये कुरान के उसके मैं उसको दे रहा हूँ, तो ये कुरान है आपको लोगों को, आप बैठो बिठाओ, उनको भी मेरे को बिठाओ, हक सक सोचो। मैं अगर हक है मेरे को हक अपना दो, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। ऐसा मैं ये कर रहा हूँ। सरदारों को मेरे को आगे बढ़ाना नहीं दो, मेरे को कौमियत कराना नहीं दो। ये लोग कौमियत करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ।
یہ خدا رہا، یہ قرآن کے صدقے میں ایس پی صاحب کو بھی عرض کر رہا ہوں، تو میرا حق سخت سوچے، خام خواہ میرے اوپر یہ بار بار کر رہا ہے، یہ سفیر کو تھوڑا خیال کرے ہمارے اوپر۔ شامل کرتے ہیں ٹھل سے۔ ٹھل قریب اغوا ہونے والے صدام بھٹی اب تک ڈاکوؤں کے چنگل میں الٹپمنٹ سینٹر کے سازہ اور شاگرد کی جانب سے بازیابی کی اپیل۔ سلطان احمد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ٹھل کے سب ڈویژن گڑھی حسن سرکی پولیس تھانے کے حدود سے اغوا ہونے والے صدام بھٹی اب تک آزاد نہ ہو سکے۔ یوم آزادی کے دن بھی صدام بھٹی اغوا کاروں کی قید میں رہائی کے بدلے 1 کروڑ تاوان کے مانگ۔ جہاں پورے ملک نے آزادی کی جشن منائے، وہیں غریب دہاڑی دار مزدور صدام بھٹی کے خاندان نے سارا دن غم اور دکھ میں گزارا۔ اغوا ہونے والے صدام بھٹی کی بازیابی کے لیے الٹپمنٹ سینٹر کے سازہ استاد شفیق احمد، عبدالرؤف بھٹی، مشتاق حسین لاشاری، عباس علی لاشاری اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے ایس ایس پی جیک بابا، ڈی آئی جی لاڑکانہ، آئی جی سندھ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغوی صدام بھٹی کو بازیاب کروایا جائے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چٹا کے علاقے خانپور منجوالا میں ڈی ایس پی محمد ارشد خان رینت نے مسجد میں لوگوں کے مسائل فوری حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ کوئی مسئلہ ہو آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، انشاءاللہ فوری عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ چوکی خانپور منجوالا کے بارے میں پوچھا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کی فوری مدد کریں گے۔ آخر میں ڈی ایس پی ارشد خان رینت نے تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور صحافی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چٹا کے علاقے خانپور منجوالا میں چہلم امام حسین علیہ السلام میں کافی لوگوں کی شرکت، علماء کرام اور ذاکرین نے لوگوں کے لہو گرمائے سیکیورٹی کے فرائض۔ چوکی خانپور منجوالا نے بہترین ڈیوٹی سر انجام دی۔ آخر میں دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے صدقے پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈی ایچ کیو اسپتال میں میڈیسن کی عدم دستیابی اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی غیر حاضری پر سی ای او ہیلتھ بہاول نگر نے ایم ایس دیگر ذمہ داران کے خلاف سیکٹری ہیلتھ کو لیٹر ارسال کر دیا۔ بہاول نگر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال مقول نے اچانک ڈسٹرکٹ اسپتال کے سرجیکل، میڈیکل اور پیئرز وارڈز کا دورہ کیا، جہاں پر میڈیسن کی عدم دستیابی کا معاملہ سامنے آیا، جس میں انجیکشن، ٹرنزامن انجیکشن، سپرو انجیکشن، ڈیکسا انجیکشن، میٹومائڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں دستیاب نہ تھا، جو کہ مریض میڈیسن کی عدم دستیابی اور ایم ایس دیگر کی نااہلی کی وجہ سے بازار سے ادویات خرید کر رہے تھے، اور ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نائٹ شفٹ کسی مجاز اتھارٹی کو اطلاع کیے بغیر ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے اور فرائض کی انجام دہی میں دلچسپی کا فقدان تھا، جبکہ سی ای او ہیلتھ بہاول نگر نے ادویات کی خریداری میں ناکامی اور کوتاہی کے بارے میں ایم ایس ڈاکٹر اظہر فاروق سمیت کوالٹی انشورنس آفیسر، ڈی ایچ کیو پروکیورمنٹ آفیسر، ڈی ایچ کیو اسپتال سے 24 گھنٹے کے اندر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی، اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اقبال مقول نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سمیت سیکٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایم ایس کی نااہلی کا مراسلہ ارسال کر دیا۔ مرکز محبت خانقاہ ازہریہ شمالی لاہور کے زیب سجادہ نشین صاحبزادہ پیر محمد حفیظ اظہر کی جانب سے ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کو یقین دہانی کرائی گئی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس مبارک کے موقع پر اور چہلم امام عالی مقام کے حوالے سے علماء آپ کے ساتھ قدم بقدم امن کے لیے کھڑے ہیں، اور مفتی محمد حسیب قادری، علامہ عبد المصطفیٰ چشتی کے حج بیت اللہ شریف سے واپسی پر پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں جملہ دعوتوں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما علامہ قاضی عبدالغفار قادری، انچارج دارالفتح جامعہ نعیمیہ مفتی محمد عمران حنفی، مفتی انتخاب احمد نوری، مفتی محمد حسیب قادری، تحفظ ناموس رسالت محاذ کے جنرل سیکرٹری علامہ محمد علی نقشبندی، سنی تحریک سے سردار محمد طاہر ڈوگر، تحریک لبیک پاکستان کے نمائندہ حضرات محمد حفیظ، حافظ محمد عثمان، سفیر امن علامہ عبد المصطفیٰ چشتی، محتمم دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن علامہ نعیم جاوید نوری، علامہ افتخار احمد چشتی، علامہ رب نواز سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ جیکب آباد میں صدر تھانہ کی حدود میں سندھ بلوچستان کو ملانے والے شمبھی شاہ چوکی پر رشوت کا بازار گرم، ٹرک ڈرائیور پریشان، اعلیٰ اختیارات سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صدر تھانہ کی حدود میں قائم شمبھی شاہ چوک کے انچارج ایس آئی امیر بخش چاچر اور پولیس اہلکاروں نے رشوت کا بازار گرم کر دیا۔ بلوچستان سے آنے والے ٹرکوں سے روزانہ کی بنیاد پر بتا لینے لگے۔ ٹرک ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر 1000 سے لے کر 500 روپے تک بتا لیتے ہیں، وہ بھی بہانہ بنا کر
کر ٹرک ڈرائیور شدید پریشان، اعلیٰ اختیار سے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی لاڑکانہ، ایس ایس پی جیک بابا سمیت اعلیٰ اختیارات سے نوٹس لینے کا مطالبہ، جبکہ اسی سلسلہ میں شمبی شاہ چوکی انچارج ایس آئی امیر بخش چاشر سے آن نیوز کی ٹیم موقف لینے گئی تو موقف دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تھانہ پہاڑی پورہ پولیس کی پاک آرمی کے ہمراہ مشترکہ ٹارگیٹڈ سرچ آپریشن، مختلف جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار۔ آپریشن کے دوران مشتبہ افراد، غیر قانونی طور پر رہائش پذیر کرایہ داروں سمیت دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کی گئی، جن کے قبضہ سے 3 عدد پستول، متعدد میگزینز، مختلف بور کے کارتوس سمیت ہزاروں روپے کے آئس اور دیگر منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ لاہور حافظہ عائشہ یوسف کی رپورٹ کے مطابق جامع مسجد صدیقیہ رضویہ گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جس میں مغرب کی نماز کے بعد لاوت قرآن پاک ہوئی۔ پاکستان کے مشہور اور معروف حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین گولڑوی نے خطاب کیا، جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ان کا خطاب سن کر پوری محفل جھوم اٹھی۔ پروگرام کے چیف گیسٹ حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر احمد نورانی تھے۔ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم غوث اعظم رحمۃ اللہ تھا۔ محفل پاک حافظ پیر محمد وسیم رفیق نقشبندی کی سرپرستی میں ہوئی۔ انہوں نے خوب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ محفل پاک میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل پاک اختتام پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہماری نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل خون سفید ہو گیا، دوستوں نے دوست کو گھر سے بلا کر قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ تھانہ روتی کے حدود سکنہ 762 گاف پے میں پیش آیا۔ غلام شبیر اور سخاوت نامی دوستوں نے امین نامی نوجوان کو سیر کے بہانے گھر سے لے گئے، مائی سفورہ کے قریب جڑواں نہر میں پھینک دیا۔ ایف آئی آر کا متن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد امین کی لاش نہر سے برآمد کر لی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ روتی جیون خان نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر نعش کو اروتی اسپتال منتقل کیا۔ اروتی پولیس نے دونوں دوستوں سخاوت اور شبیر کے خلاف زیر دفعہ 302 اور 34 پے کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کی کاپی آن نیوز کو موصول ہوگی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور محکمہ سپورٹس کے اشتراک سے حیدر اسٹیڈیم بہاول نگر میں جشن آزادی سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس فیسٹیول میں کبڈی، ہاکی، ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلے کروائے گئے، جن میں ضلع بھر کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار بھون نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نیشنل بیڈمنٹن کوچ امجد مالا کے ساتھ میچ کھیلا، جو شائقین کی توجہ کا مرکز بنا۔ پنجاب کے روایتی کھیل کبڈی میچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شائقین موجود تھے، جنہوں نے کبڈی کے کھلاڑیوں کو خوب داد دی۔ قومی کھیل ہاکی کے میچ بھی شائقین کی توجہ کا مرکز رہے۔ سپورٹس جمنیزیم میں بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے دلچسپ مقابلے ہوئے، جنہیں شائقین نے پسند کیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے جشن آزادی سپورٹس فیسٹیول کے تمام ایونٹ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ انہوں نے بہترین انتظامات اور شاندار فیسٹیول ہے انعقاد پر چودھری ندیم کیسر، ڈی ایس او عظمیٰ بشیر، تحصیل سپورٹس آفیسر اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کا کہنا تھا کہ کھیل کا فروغ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ کھیل کے میدان آباد کرنے کے لیے محکمہ سپورٹس بہتر کردار ادا کر رہا ہے۔ پنجاب حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ آئندہ بھی اسی طرح کے فیسٹیول کا انعقاد کرتی رہے گی، تاکہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ شہریوں کو تفریح کے مواقع فراہم کیے جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ زندگی کی آخری سانس تک دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے، میرا اوڑھنا بچھونا علاقے کی تعمیر و ترقی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ محسن ہارون آباد حاجی سعید احمد کی سید نذیر حیدر شاہ قاسمی کے ہمراہ ہماری نمائندہ خصوصی لرکھا بابر کی سے گفتگو۔ وائٹل گروپ کے سربراہ اور محسن ہارون آباد حاجی سعید احمد نے کہا ہے کہ بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک یہ مشن جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر اختر بھی موجود تھے۔ حاجی سعید احمد نے گفتگو جاری رکھنے ہوئے بتایا ہے کہ دسترخوان میری پرانی خواہش تھی، الحمدللہ رب العالمین جو کہ پوری ہوئی، اور وائٹل فنڈ سے قائم دسترخوان پر 6000 خواتین اور حضرات روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ حضرت مولانا روم کے فرمان کے مطابق خدا تک پہنچنے کے بے شمار راستوں میں سے سب سے بہترین راستہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح وائٹل فری ڈسپینسری سے مریضوں کو ادویات کی فراہمی، آنکھوں کے آپریشن اور بچے کی پیدائش یعنی ڈیلیوری کیسز سمیت علاقے بھر میں طلباء طالبات میں یونیفارم کی فراہمی اور وائٹل فنڈز علاقے کی ترقی جیسے منصوبہ جات جاری رکھیں گے۔ رینٹل انڈیکس اپ ڈیٹ کے بعد دبئی کے کرائے میں 15% تک کا اضافہ۔ گزشتہ 14 سہ ماہیوں کے دوران کرائے میں مسلسل اضافے نے مزید کرایہ داروں کو اپنے موجودہ نرخوں کو مکفل کرنے کے لیے اپنے معاہدوں کی تجدید کی ترغیب دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔